लैंड क्रूजर हो या किया स्पोर्टेज हो या और कोई बड़ी गाड़ी हो, क्या उस पे दीनी मदारिस के लोगों का, उलमा का हक है या नहीं है? क्या मदरसे में पढ़ाने का मतलब ये है कि कोई कंपेटिटिव सैलरी ना लें? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। वो कंपेटिटिव सैलरी लें, लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि एक सिस्टम और एक निज़ाम होना चाहिए। यानी मदारिस को कंपेटिटिव सैलरी देनी चाहिए, ये फैसिलिटीज देनी चाहिए। देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी मुझे 3-4 लाख पे करती है, ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं मदरसे में जाता हूँ तो मदरसा मुझे 30-40 हज़ार भी नहीं पे करता। तो आप समझते हैं कि एक मदरसे में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिखानी चाहिए और बच्चों को बिजनेस की तरफ लेके इंटेंशनली आना चाहिए। जो आपकी क्लासेस की मदरसे की करीम है उसको आप रोकें, किसी भी कीमत के ऊपर आपको रोकना पड़े, आपको उसको 10 लाख भी पे करना पड़े, आप उसको बाहर ना जाने दें, आपको उसको यूनिवर्सिटी में ना जाने दें। मिलियंस में फंड्स आप ले रहे हैं, इस बुनियाद पे ले रहे हैं, बंदा तैयार हो गया, अब आप उस बंदे को तनख्वाह देने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं बाहर जाके ले लो। क्या चंदा लेना, फंड रेजिंग करना ये अनएथिकल है, या अगर वो चंदा इकट्ठा करते हैं तो इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है? हमारे कुछ नमाजी थे, वो अपने बच्चे लेके आते थे, तो उन्होंने कहा कि हाफिज साहब हम ये चाहते हैं, जैसे अब आपने सदका पे लेक्चर दिया तो आप एक बॉक्स बनवाएं, हमारे बच्चों के लिए बनवाएं, ताकि हम इनको कहा करेंगे कोई 10 रुपए 20 रुपए जो इनकी पॉकेट मनी होती है ये यहाँ डाला करेंगे, इनकी ट्रेनिंग होगी, तो उसके लिए हमने एक बॉक्स रख दिया। इसी के हवाले से, जो सैलरीज के हवाले से अगर हम बात करें, तो जो मदारिस की सैलरी हैं, आप भी मतलब उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मदारिस के जो असातिज़ा हैं, वो जूनियर हों या सीनियर हों, उनकी सैलरियाँ ठीक हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं डॉक्टर इमरान असलम आपके सामने मौजूद हूँ और हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आज की जो ये पॉडकास्ट है, इसमें हमने बात ये करनी है कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे इदारे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस दीन का काम कर रही हैं, और अगर हम देखें पाकिस्तान के तनाजुर में, तो दीनी इदारों पे, दीनी मदारिस पे बहुत सारे सवालात, बहुत सारे एतराज़ात भी किए जाते हैं। वो एतराज़ात क्या हैं, और उनमें से कौन से एतराज़ ऐसे हैं जो वैलिड हैं, उनमें वज़न है, और मदारिस के हवाले से कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जो कि सोसाइटी में मदारिस को आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं। इसी के हवाले से आज हमने बात करनी है डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से, माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लैंड क्रूज़र हो या किया स्पोर्टेज हो या और कोई बड़ी गाड़ी हो, क्या उस पे दीनी मदारिस के लोगों का, उलमा का हक है या नहीं है? अगर मदारिस के उलमा का या तलबा का हक है, तो इसके हवाले से जो है वो दुनियावी तौर पे मजबूत हों, तो दीनी मदारिस में इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया जो है ना, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर ये बुरी चीज़ होती तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिस शान व शौकत का कुरान ने तज़किरा किया है, ठीक है, सरख मुमर्रत है, मुमर्रद मिन क़वारीर, शीशे का, मतलब वो आप कह लें कि जी महल था और नीचे फर्श था, कि जिसके नीचे पानी बह रहा था, और मलका बिल्कीस जब आई है, हालांकि वो खुद जो है वो क्वीन थी और बहुत बड़ी एक तहजीब, यमन की जो तहजीब थी उसकी, तो उसे अंदाजा नहीं हो पाया कि नीचे जो है वो शीशा है या कपड़ा ऊपर उठा लिया, तो गोया कि दुनिया जो है वो फी नफ्सी को बुरी चीज़ नहीं है। असल मसला क्या है? देखिए, असल प्रॉब्लम क्या है कि मौलाना साहब के पास जो लैंड क्रूजर है, जो उनके पास किया स्पोर्टेज है, BMW है, रखें, भले रखें, लेकिन अपने खर्चे पे रखें। असल बात देखिए, अगर तो उनको लैंडलॉर्ड है, ठीक है, मतलब विरासत में उनको मिला है, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कहा जाता है कि जी जद्दी पुश्ती मतलब लैंडलॉर्ड है, अगर है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई है, नवाब सदीक हसन खान साहब की मिसाल दी जा सकती है। तो अपने खर्चे पे आप लैंडलॉर्ड बन जाएं, अपनी बीवी के खर्चे पे बन जाएं, कोई हर्ज नहीं, अपनी फैमिली के खर्चे पे बन जाएं, तो गाड़ियां बनाएं, अच्छा लाइफस्टाइल आप इख्तियार करें। हाँ, मसला कब आता है? देखिए, लोगों को इतराज कब पैदा होता है कि भाई आप कुछ भी नहीं थे और अचानक आपने एक दीनी मदरसा खोला है, आपने कोई मस्जिद बनाई है, और उसके बाद से आपके एसेट आसमानों से बात करना शुरू हो गए। सही है। उसके पास आपका लाइफ स्टाइल यकदम तब्दील हो गया।
تو یہ جو کوشچن کھڑا ہوتا ہے کہ کیا صدقات کے پیسوں سے ایسا لگزوریس لائف سٹائل اختیار کرنا، ہاں یہ چیز قابل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ابھی بھی ہم اس کو نگیٹ نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن میں آنی چاہیے یہ بات. نہیں ڈاکٹر صاحب، مطلب جو سوال اس اینگل سے ہے کہ جو مدارس کے طلباء علماء ہیں وہ بھی قیمتی لوگ ہیں نا، تو ایک عام بندے کا اگر لینڈ کروزر تک رسائی ہے، ایکسیس ہے، یا وہ جو ہے اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، تو ایسے میں جو مدارس کے طلباء یا علماء ہیں وہ ان سے زیادہ قیمتی ہیں. ان کا حق کیوں نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر؟ ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. اس میں ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کو یہ چیزیں انہیریٹنس میں مل جائیں، وراثت میں، ویل اینڈ گڈ، کوئی اعتراض کی بات نہیں. ہاں، دوسری چیز ہے کہ وراثت میں نہیں ملا تو اب وہ ایک سیٹ اپ میں آ گئے، ٹھیک ہے، کہیں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. تو اب مدرسے میں پڑھانے کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو انجوائے نہ کریں؟ نہیں، ایسا کوئی مطلب نہیں. کیا مدرسے میں پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپیٹیٹیو سیلری نہ لیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. وہ کمپیٹیٹیو سیلری لیں، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سسٹم اور ایک نظام ہونا چاہیے، ایک پورا نظام. یعنی مدارس کو کمپیٹیٹیو سیلری دینی چاہیے، یہ فیسلٹیز دینی چاہیے. دیکھیں میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو یونیورسٹی مجھے 3-4 لاکھ پے کرتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اب اگر میں مدرسے میں جاتا ہوں تو مدرسہ مجھے 30-40 ہزار بھی نہیں پے کرتا. پے کرتے اسے اس پہ بھی مطلب 100 مرتبہ سوچے گا کہ زیادہ دے رہے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ برین ڈرین ہوگا. آپ کا بہترین دماغ مدارس سے نکلے گا اور یونیورسٹیز میں جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے. بہترین جو پوٹینشیل ہے ہمارا مدارس سے نکل کے یونیورسٹیز میں جا رہا ہے یا کہیں اور کھپ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا بزنس کھڑی کر، بزنس امپائر بڑی بڑی کھڑی کر لی، ٹھیک ہے، کروڑوں میں کما رہے ہیں. ہمارے آپ کو پتہ ہے ہمارے ایسے کئی جاننے والے مدارس کے ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ٹھیک ہے، کروڑوں میں ان کا بزنس ہے، اربوں میں بھی پہنچ جائے گا. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو سارا پوٹینشیل تھا اس میں وہ جو ایک لڑکا مدرسے کا اس نے باہر جا کے کروڑوں کا اربوں کا بزنس کھڑا کر لیا، تو اس کا مطلب اس کے پوٹینشیل تھا، لیکن مدرسہ اسے اس کی پوٹینشیل کے مطابق نہیں پے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ برین ڈرین ہوا ہے. وہ بہترین دماغ دنیا میں جا کے کھپ گیا یا دنیا کے کام آ گیا. تو یہ ہوگا اگر ہم کمپیٹیٹیو سیلریز نہیں دیں گے. اب اصل میں ہوتا جس طریقے سے ہے اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں 50 لوگ ہیں، سٹاف ہے، ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ اچھی سیلری لے رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ معتمم بھی ہے، مدرسے کا فاؤنڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھی سیلری لے رہا ہے، اور بقیہ لوگ جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر بھی صلاحیت ہے، سارا کچھ ہے. تو اب یہ سارا کام نظام کے تحت نہیں ہو رہا، ایک سسٹم کے تحت نہیں ہو رہا. تو اس لیے وہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ڈفرینسیشن ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مدرسے میں جو انٹرپرینیورشپ ہے وہ سکھانی چاہیے اور بچوں کو بزنس کی طرف لے کے انٹینشنلی آنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. مدارس میں جتنا بچہ ہے نا سب کو بزنس کی طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس کا بزنس کی طرف رجحان ہے اس کو بزنس کی طرف لے کے آئیں. لیکن ہر بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ مسلح پہ کھڑا کر دیں یا اس کو آپ ممبر پہ بٹھا دیں. ہر بچہ اس قابل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مدرسے سے لاکھوں میں بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. جیسے یونیورسٹی سے لاکھوں میں گریجویٹس ہو رہے ہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ جس کے پاس ماسٹرس کی ڈگری ہے، انگلش کی ہے یا کمپیوٹر سائنس کی ہے، ضروری نہیں اسے کچھ آتا بھی ہو، ٹھیک ہے. اب یاسر شامی جو ہے یہ خود مطلب کتنا بڑا مطلب جرنلسٹ ہے، اب آپ ہو گیا یا بن گیا بار جو بھی ہے. تو ہمارا جرنلسٹ سے وہ یہ کہیں کہ جی اتنا بڑا آپ نے کہہ دیا، یوٹیوبر ہے جو کچھ بھی ہے بار. خیر اس نے اپنا ایک مقام پیدا کیا اپنی محنت سے. تو اس کا خود کہنا تھا میں نے UMT سے ڈگری کی ہے، وہ بتا بھی رہا تھا کس ڈسپلن میں کی ہے. مجھے ایک لفظ نہیں آتا، اس کا ایک لفظ نہیں آتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات پڑھائی جو ہے نا آپ کو فائدہ نہیں دیتی. تو اس لیے سب بچوں کو استاد بنانے پہ لگا دینا، ٹیچر بنانے پہ لگا دینا، یہ بھی غلط ہے. تو مدارس سے جو بچہ نکل رہا ہے اس کی چھانٹی کریں، جس طرف اس کا رجحان ہے بزنس کی طرف ہے اس کو بزنس کی طرف ڈالیں، اس کی کوئی اور سکل ہے تو وہ سکل پالش کریں، اس کو اس لائن میں ڈالیں. ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کریم ہے، یہ ہمارے مدرسے کی کریم ہے، اس کو کہیں نہ جانے دیں، اس کو روکیں پھر دین کے لیے، کیونکہ آپ نے یہ ساری فنڈنگ کی ہے دین کے نام پہ، ٹھیک ہے. کہ آپ نے معاشرے کو کیا ریٹرن کرنا ہے؟ دین ریٹرن کرنا ہے. تو معاشرے کو آپ جب بہترین افراد ریٹرن نہیں کریں گے تو یہ فنڈ لینے کا، فنڈ ریزنگ کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. تو جو آپ کی کلاسز کی مدرسے کی کریم ہے اس کو آپ روکیں، کسی بھی قیمت کے اوپر آپ کو روکنا پڑے، آپ کو اس کو 10 لاکھ بھی پے کرنا پڑے، آپ اس کو باہر نہ جانے دیں، آپ کو اس کو یونیورسٹی میں نہ جانے دیں. آپ سے کیا ہم ملینز میں فنڈز آپ لے رہے ہیں، اس بنیاد پہ لے رہے ہیں. بندہ تیار ہو گیا، اب آپ اس بندے کو تنخواہ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں باہر جا کے لے لو، وہ کہتا ہے میں تو بزنس امپائر، آپ مجھے 10 لاکھ دینے کو تیار نہیں ہے، میں تو باہر جا کے کروڑ کما لوں گا. یہ صورت حال ہے. تو کہ ہمارے یہاں یہ یونیورسٹیز بھی ایسے ہی کرتی ہیں، بعض اوقات بہت اچھا بندہ جو ہے وہ آپ ضائع کر دیتے ہو.
تو ڈاکٹر صاحب جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پڑھائی میں بہت اچھا بچہ ہے یا ایون دوسرے بچے ہیں تو اگر وہ پارٹ ٹائم بزنس کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کی اپنی صلاحیتیں ہیں وہ اسے ڈسٹرب ہوں گی, ضائع ہوں گی؟ میں بالکل یہ مشورہ نہیں دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کام دنیا میں جسے کام کہتے ہیں نا, کام واقعتاً کام وہ ایک ہی ہوتا ہے. آپ کہیں کہ جی میں اپنی ملازمت کے ساتھ بزنس بھی کر لوں, پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے دین میں کچھ ایکسیل کرنا ہے, کوئی کریٹیوٹی لانی ہے, کوئی کریٹیو ورک کرنا ہے, آپ نے سوسائٹی کو آپ کہہ لیں کہ جی اس کی خدمت کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, آپ نے کچھ پرفارم کرنا ہے, تو آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں اور وہ دین کا کام ہے. کام وہی ہوتا ہے جو آپ 24 آورس کرتے ہیں. یہ کام نہیں ہوتا کہ جی میں جاب بھی کر لوں, میں ملازمت بھی کر لوں اور میں مدرسے میں بھی پڑھا لوں. پارٹ ٹائم کام کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, 2 کشتیوں کا سوار وہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈوبتا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, جس نے لائف گزارنی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے, ایک کامن مین کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی جو ہے وہ پارٹ ٹائم بزنس بھی کرتے ہیں اپنی جاب کے ساتھ, کامن مین, ہم اس کو نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہمارا فوکس اس وقت کون ہے؟ کریم, آپ کی سوسائٹی کے کریم, آپ کی مدرسے کے کریم. مدرسے کی کریم جو ہے نا اس کو بالکل بزنس کی طرف نہیں جانا چاہیے, وہ اپنی لائن ضائع کر دے گا. اور جو دوسرے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں جانا چاہیے, لازمی جانا چاہیے. دیکھیں آپ گریڈز بنائیں نا. ہمارے مدرسے میں 100 بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے 10 ایسا ہے جو کریم ہے, اس کو تو ہم نے یہاں سے جانے نہیں دینا. اس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, اس نے وقف کرنا ہے 24 آورس. مجھے بتائیں کوئی بھی بڑا کام کھڑا نہیں ہوا جب تک ایک زندگی نہیں لگی. ڈاکٹر اسرار احمد زندگی لگی ہے, سرجری چھوڑی انہوں نے, اور وہ کہتے تھے اپنی زبان سے کہ میں بہترین سرجر ہوتا, مطلب ٹاپ سرجن میں ہوتا اگر میں اس لائن میں نہ آتا. ٹھیک ہے, ویسے اس سے پہلے بھی وہ سرجن ہی تھے. اس کے بعد مولانا مودودی زندگی وقف ہوئی, ایون کہ جن کے ساتھ ہمارا اتفاق نہیں, غامدی صاحب زندگی وقف ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر فرحت ہاشمی زندگی وقف ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک زندگی وقف ہے. آپ کوئی مثال لے لیں, جس بندے نے سوسائٹی میں کوئی بڑا کام کھڑا کیا ہے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. لیکن آپ سب مطلب جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو دنیا میں چند ایک لوگ ہیں نا, مطلب ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے نا, چند ایک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگوں کو پھر جو ہے یہ چند ایک نہیں. دیکھیں پوٹینشیل کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. پوٹینشیل کے اعتبار سے یہ آپ کی سوسائٹی کا 10% ہوں گے, لیکن ان کو ماحول نہیں ملا, ان کو ساتھی نہیں ملے. پوٹینشیل ہم یہی تو بات کر رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, آپ ضائع ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میرے اندر پوٹینشیل تھی, مجھے یہ حالات نہ ملتے کہ میں یہ ادارہ قائم کر پاتا, تو میں کیا یونیورسٹی میں ایک عام ٹیچر ہوتا. صحیح ہے, اپنا گزارا کر. اسی طرح میری جیسی پوٹینشیل رکھنے والے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں سوسائٹی میں ہیں وہ کام کھڑا کر سکتے ہیں. یہی تو میں توجہ دلا رہا ہوں, کام کھڑا کر سکتے ہیں. سوسائٹی کو سوچنا چاہیے کہ ہم انہیں فارغ کریں, ایسے لوگوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں جن کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ دین کا کام کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک نہیں 70 ذاکر نائک پیدا ہو سکتے ہیں, 70 مولانا مودودی, 70 ڈاکٹر اسرار. یہ کوئی فرشتے نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اگر ان کو سپورٹ کیا جائے. ہاں, یہ کوئی سپر ہیومن بینگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو حالات مل گئے, ایسے ساتھی مل گئے جنہوں نے انہیں دنیا کے کاموں سے فارغ کر دیا اور کہا کہ جی آپ یہ کام کریں. صحیح, بس اتنا. حافظ صاحب یہیں سے ایک اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دین وہ ہر انسان کو ایک خودداری سکھاتا ہے. فرمایا کہ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. تو ایسے میں مطلب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے, وہاں سے نکلتا ہے, تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے نکلتا ہے کہ آگے اس نے اگر اپنے معاملات چلانے ہیں, کوئی ادارہ چلانا ہے, تو جو ڈونیشن کے ساتھ ہی معاملہ چلے گا, فنڈ ریزنگ سے چلے گا, چندے سے چلے گا. تو چندے پہ مطلب زیادہ زور دے دیا جاتا ہے, یہ ایک سوال یا اعتراض کیا جاتا ہے. تو ایسے میں مطلب یہ بتائیے گا کہ کیا چندہ لینا, فنڈ ریزنگ کرنا یہ ان ایتھیکل ہے, یا مطلب یہ معاملہ اگر وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اعتراض والی بات اگر کوئی پیدا ہوتی ہے نا تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, بس ہمیں اس وجہ کو ایڈریس کر دینا چاہیے. صحیح ہے. فنڈ ریزنگ میں کوئی حرج نہیں, پوری دنیا میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ اب آپ دیکھیں جو دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز ہیں, اسٹیٹس ہیں, وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ہماری اسٹیٹس بھی فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. کوئی آپ کہیں کہ جی سیلاب آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اب حکومت نے ایک فنڈ مقرر کر دیا, ٹھیک ہے, تو آپ فلاں جو ہے وہ میسیج کے ذریعے سے اپنے 10 روپے جو ہے وہ وہاں جمع کروا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈیم بنانا تھا انہوں نے, ٹھیک, دیامیر ڈیم, اس کے لیے فنڈ ریزنگ حکومت نے شروع کر دی. اب حکومت اب ہم کہیں کہ جی منگتی بن گئی, فقیر بن گئی, ہوتا ہے, یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, ہر ایک یہ کام کرتا ہے, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس فنڈ ریزنگ کو جسٹیفائی کریں کہ بھائی یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اس فنڈ ریزنگ سے ایک کام کھڑا ہوگا, میں سوسائٹی کو جو کیا کر رہا ہوں اس کو سرو کر رہا ہوں. صحیح ہے.
تو اس کام کے ذریعے سے سوسائٹی کو سرو کر رہا ہوں، تو آپ اس میں میرے جو ہے وہ ممد اور معاون. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آپ نے فنڈ ریزنگ کر لی، اب اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ بھائی اتنا آیا ہے اور اتنا یہاں پہ اس مد میں لگا ہے اور مجھے اس سے اتنا فائدہ پہنچا ہے اگر پہنچے. یہ ٹرانسپیرنسی آپ رکھیں، اور ہوتی ہے ہمارے یہاں بڑی بڑی این جی اوز میں یہ ہے. ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی این جی اس وقت بھی فلسطین میں دیکھ لیں تو جو بڑی بڑی این جی اوز کام کر رہی ہیں وہ یو ایس اے کی ہیں. ہاں ہم تو اونٹ کے منہ میں زیرہ وہ والی بات ہوتی ہے. ہمارا جو ویلفیئر کا کام ہے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا تو ملین ڈالرز میں جو ہے وہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے جب آپ نے ایک بڑا کام کھڑا کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. آپ اپنی محنت اگر لگا رہے ہیں اس کے اوپر، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنے اوقات لگا رہے ہیں، تو اب آپ کہیں گے جی میں اپنا پیسہ بھی لگاؤں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے شروع میں یہ کام کیا تھا، کوئی 9 ماہ ہمارا وہ چلا کہ ہم نے اپنا پیسہ بھی لگایا سارا، لیکن وہ 9 ماہ کے بعد ظاہری بات ہے نہیں چل پاتا. آپ کے اپنے ادارے نے؟ ہاں، مطلب ہم نے یہ کام کیا کہ چلیں ہم وقت بھی لگا رہے ہیں تو چلیں اب اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ خرچہ بھی ہم اپنا لگائیں کرتے ہیں. اوکے، صحیح ہے. تو آپ کی گھر کی کو جو ہے بجٹ وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حفص صاحب مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ ادارے ایسے ہیں، اسپیشلی مطلب مڈل ایسٹ کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انڈومنٹ فنڈ بنا دیا جاتا ہے. انڈومنٹ فنڈ بنا دیا جاتا ہے جس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے اخراجات وہ جو وقف ہے اس کے ذریعے سے پورے ہوتے رہتے ہیں. تو مطلب اگر ایسا پلان کیا جائے کہ کوئی انڈومنٹ فنڈ پہلے قائم کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ادارہ قائم کیا جائے تاکہ جو ہے چندے کے یہ والے معاملات ہوں ہی نہ، تو یہ کیسا نظریہ ہے؟ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو رن کرنے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے کوئی وقف فنڈ بنا لیا، بہت اچھی بات ہے، بنا لیں آپ. ٹھیک ہے، ہم صرف یہ سوال جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک ادارے کو چلانے کے 10 طریقے ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ طریقہ بہتر لگتا ہے، وقف پول بنا لیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک ادارے کو رن کر لیں بجائے فنڈ ریزنگ کرنے کے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی 9 طریقے غلط ہیں. یہ پوزیشن نہیں لے سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. کسی کے نزدیک فنڈ ریزنگ والا طریقہ زیادہ بہتر ہے، کسی کے نزدیک انڈومنٹ والا طریقہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کے مطابق فالو کر کے ایک ادارہ کھڑا کر لیں. مطلب اس کو کسی نے منع تو نہیں کیا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہزاروں ادارے اسی طرح سے مطلب سینکڑوں ٹرسٹ اس کے اوپر چل رہے ہیں، فنڈ ریزنگ پہ چل رہے ہیں. تو ہم اگر اس کو ڈسکریج کرتے ہیں تو اتنا بڑا ویلفیئر کا کام ہے آپ کے ایجوکیشن کے سیکٹر میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویلفیئر کے سیکٹر میں وہ سارا دھڑم سے گر جائے گا. کتنے ہاسپٹلس کھڑے ہیں، کتنے جو ہے وہ اب آپ کہیں کہ جی راشن کے پروگرامز ہیں. اسی طرح سے جو آفات وغیرہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے. اسٹیٹ تو کچھ بھی نہیں کرتی اس میں. جو لوگ اس حوالے سے مطلب اعتراض یا سوال کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرسٹ قائم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہے کہ ادارے کو یوں ہوتا ہے کہ ایک عالم اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے. وہ ایک معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک معزز طبقہ ہوتے ہیں، تو ان کو یوں ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے. اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تو ان کی بات زیادہ افیکٹو بھی ہوگی اور زیادہ توجہ سے سنی بھی جائے گی. سوسائٹی میں ان کا مقام، عزت، مرتبہ زیادہ ہوگا، جس طرح کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے. تو جو مدارس اس وقت کام کر رہے ہیں تو ان کو پہلی ترجیح کے طور پہ اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ محتمم حضرات یا اساتذہ جو ہیں یا شیوخ الحدیث ہیں، اگر وہ لوگوں سے مانگیں گے تو ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو شاید شرم حیا کریں اور دے بھی دیں، اور وہ یہ بھی سوچیں کہ یار اس بڑھاپے میں ان کو یہ مانگنا کیوں پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، بغیر مانگے ہمیں ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. لیکن یہ سوچنے والا ذہن بہت کم ہوگا. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹو سوچیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نا یہاں ہم نے مسجد اب جیسے بنائی. صحیح. تو ہمارے دوست ہیں نعمان صاحب، ان کی بھی 3-4 دوست وہ لے آئے. ہم سب گشت کرتے ہیں، لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں ہم نے مسجد بنائی یہاں، لوگوں کو پتہ تو چلے. 40 گھروں میں گیا ہم محلے میں. ٹھیک ہے، دروازے کھٹکھٹائے، اتوار والے دن لوگ گھر ہوتے ہیں. ٹھیک، اب اس میں کچھ لوگوں کا ریئیکشن یہ تھا کہ چندہ تو لینے نہیں آ گئے. ٹھیک، اب لوگوں کے ذہنوں میں ایک امیج ہے نا، ایک امیج ہے. تو وہ نعمان صاحب نے کیا کام کیا کہ ان کی، آپ کو پتا ہے کہ بیکری بھی ہے، تو وہ اپنی بیکری سے کیک رس وغیرہ لے کے آ گئے. تو ہم نے ہر گھر کے اندر ایک اچھا کیک رس کا اچھی پیکنگ کے ساتھ ایک ڈبہ دیا. تو بعض لوگوں کا کمنٹ یہ تھا کہ پہلی مسجد ہے جو کچھ دینے آئی ہے لینے نہیں آئی ہے. اس کا اچھا تاثر پڑتا ہے پڑھے لکھے طبقے پہ، اس کا اچھا تاثر پڑتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ادارے کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہو. مسجد کو یا مدرسہ سوسائٹی کو دے تو اس کا جو روب طاری ہوگا جی وہ بالکل اور ہوگا، ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، بنسبت اس کے کہ وہ لے رہا ہے اور پھر دے رہا ہے. ہاں،
اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دینے کی پوزیشن لے لے گا تو لے کہاں سے؟ کہیں سے لے گا تو دے گا نا، کاسٹ تو آئے گی نا، کچھ بھی کرے گا. اس کے لیے تو جو ہم بات کر رہے ہیں ٹرسٹ، اس کے لیے وہ پھر یہ ہے کہ یہ اگر طریقہ کار ہو جائے کہ کچھ لوگ دینے والے ہوں، ٹھیک ہے، وہ صرف دینے کا کام کریں اور اس سے پھر لا تعلق ہو جائیں، اور پھر جو ہے اس ٹرسٹ کے تحت صرف آپ جو ہے اس محلے میں یا اس ادارے کے تحت جو ہے وہ دینے کا کام کریں، ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ ماڈل اس ماڈل سے اچھا ہے کہ جس میں آپ جو ہے نا 100 روپیہ 200 روپیہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں مدارس میں بھی اب دیکھیں ہم نے یہاں مسجد میں ایک چھوٹا سا باکس رکھا، چندہ باکس. اس کی بھی آپ کو ہسٹری بتاؤں، میرا دل نہیں تھا کہ ہم وہ چندہ باکس رکھتے، لیکن ہمارے کچھ نمازی تھے وہ اپنے بچے لے کے آتے تھے. اسی طرح ہمارے یہاں حفظ کے بھی بچے ہیں، اسکول کے بھی بچے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے اب آپ نے صدقہ پہ لیکچر دیا تو ہم یہ چاہتے ہیں بچوں کو صدقہ کی عادت ڈالیں. تو آپ ایک باکس بنوائیں، ہمارے بچوں کے لیے بنوائیں، تاکہ ہم ان کو کہا کریں گے کوئی 10 روپے 20 روپے جو ان کی پاکٹ منی ہوتی ہے یہ یہاں ڈالا کریں گے، ان کی ٹریننگ ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے ایک باکس رکھ دیا. صحیح. تو اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں بظاہر، لیکن پیچھے آپ کی پتہ نہیں کیا انٹینشن ہے، پیچھے کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس سے اعلانیہ جو ہے اگر ہم اس کو اوائڈ کر سکے فنڈ ریزنگ، جیسے ہم بھی فنڈ ریزنگ کے لیے کہتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ہم بھی ڈالتے ہیں اپنی کاسٹ جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے. ہمارے بھی اخراجات آتے ہیں، کوئی پر منتھ ہمارے 6 لاکھ تک ہو جاتے ہیں، مسجد وغیرہ اور یہ سارا سیٹ اپ ہے اسٹوڈیو کا یہ وہ. تو چونکہ ہم نے اپنا چینل مونیٹائز نہیں کروایا ہوا تو وہ ہمیں کاسٹ جو ہے وہ اس طرح سے بیئر کرنی پڑتی ہے. سوشل میڈیا مینیجر ہے، ایڈیٹر ہے، سب ایڈیٹر ہے. تو اسی طرح سے اور قاری صاحب رکھے ہیں، اس کی کلاس چل رہی ہے، کافی کچھ کام یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ فیسیں بھی ہم نے آپشن رکھی ہوئی ہیں. اس کو جو حفظ کے بچے ہیں، حفظ نہیں بلکہ سارے کورسز کی فیس ہم نے آپشن رکھی ہوئی ہے، سبھی کی آن لائن ہے یا فزیکل کلاس میں لوگ آتے ہیں. 2000 پر منتھ ہم نے رکھی ہے. تو ہم نے اس کو آپشن رکھا، ہم نے اس کو لازم نہیں کیا. صحیح ہے. اس کی وجہ اس کے پیچھے بھی سوچ یہی تھی کیونکہ یونیورسٹی میں میرا جو تجربہ تھا میں نے دیکھا تھا کہ جہاں آپ یہ چیز لازم کر دیتے ہیں نا تو وہاں وہ پورا ایک بزنس بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو جب آپ ایجوکیشن کو بزنس کے ماڈل پہ چلاتے ہیں نا تو پھر وہ ساری آپ کی اپنی ذہنیت بھی وہی بن جاتی ہے، ساری آپ کی وہی بن جاتی ہے، کمانے والی. ہاں مطلب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسٹمر ہے اور آپ نے. تو ہم نے اس کو آپشن رکھا، ایک میسج ڈال دیتے ہیں ہم مہینے میں صرف ایک مرتبہ. واٹس ایپ گروپ اسٹڈی گروپس بنے ہیں کہ بھائی جو لوگ کلاسز میں آ رہے ہیں 2000 پر منتھ فیس مقرر کی ہے تو وہ جمع کروا دیں. یہ اکاؤنٹ ہے، جو کرواتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرواتا ہمیں نہیں پتا، کسی نے کروائی نہیں کروائی، کوئی رسید شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. صحیح ہے. اب اس میں کچھ لوگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کچھ کاسٹ ہماری پوری ہو جاتی ہے. کچھ لوگ نہیں بھی کرواتے، ٹھیک ہے. اب اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہمیں فنڈ کی اپیل کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے. وہ مشکل کام ہے. صحیح بات ہے، شروع میں میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا سا بندہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ چلو کوئی شرم ختم ہو گئی. لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، نہیں تو یہ شرم باقی رہنی چاہیے. جو ہم ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کی سیلریز کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ٹرسٹ اس طرح کا وہ ایکٹیولی کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیلریز زیادہ بڑھائی جا سکیں، بہتر کی جا سکیں. تو اسی حوالے سے جو سیلریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو مدارس کی سیلری ہیں، آپ بھی مطلب اس پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے جو اساتذہ ہیں وہ جونیئر ہوں یا سینئر ہوں ان کی سیلریاں مطلب ٹھیک ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل بھی ہماری سیلری جو ہے وہ مناسب کیا مطلب کہنا چاہیے کہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو اب مدارس میں مطلب سیلری کتنی بہترین سیلری 40,000 ہوگی، ایسی 40,000 ہوگی، 50,000 ہوگی، یہ بہترین سیلری بہترین. اور یہ آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جائیں تو ایک گارڈ لے رہا ہوتا ہے. جی بالکل گارڈ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک مالی جو ہے وہ یہ سیلری لے رہا ہوتا ہے. تو میں اور وہ ایسے اساتذہ مطلب جو 20 30 40 سال سے سرو بھی کر چکے ہوتے ہیں، ان کی سیلری اتنی ہوتی ہے. میں نے 2 سال پہلے کامسٹ چھوڑی ہے، مجھے بتائیں ایز این اے پی اسسٹنٹ پروفیسر کی. تو جب میں نے لاسٹ سیلری ڈرا کی تھی 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 285 تھی. تو کہنے کا مقصد ایک اسسٹنٹ پروفیسر کیا ہوتا ہے مجھے بتا، اس کے اوپر ایسوسیٹ ہے، پھر اس کے اوپر پروفیسر ہے، ٹھیک ہے. تو بہت اچھا مطلب کہ اب یونیورسٹی میں میرے جیسے کتنے پتہ ہزاروں لوگ ہوں گے جو اے پی ہوں گے، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باہر سیلریز بہت اچھی ہیں. ایک عام جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹر سائنس کا گریجویٹ باہر جاتا ہے اور تھوڑی سی فری لانسنگ کا کام کرتا ہے، 5-6 لاکھ کما لیتا ہے. تو لوگ بزنس کر رہے ہیں ایون کہ مجھے بتائیں اتنا کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیلری بہت کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. حافظ صاحب اس حوالے سے نا اہل مدارس کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ایک تو ریسورسز جو ہے وہ محدود ہوتے ہیں،
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ مسجد کو بنانے کی مد میں تو پیسے ایزیلی دے دیتے ہیں. جو ہے کوئی چیز بنانی ہے جس کو آپ کہہ لیں گے صدقہ جاریہ جس کو سمجھا جاتا ہے, اس کے حوالے سے تو پیسے ایزیلی دے دیتے ہیں. لیکن جب ہم اساتذہ کی سیلریز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ شو نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ایک جواب مدارس کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن ہے اس جواب میں؟ دیکھیں, لوگوں کی سوچ میں یہ بات ہے, کسی حد تک ہے, یہ بات کہی جا سکتی ہے. یہ جو ایک صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہم نے لوگوں کا بنا دیا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنکھا لگائیں گے نا تو کم از کم 20 سال تک لگا رہے گا, 20 سال تک ہوا آئے گی تو 20 سال میرا ثواب پکا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. تو دیوار اگر کوئی بنوا دی میں نے مسجد میں مثال کے طور پہ, کوئی صفحے میں نے بچھوا دی, تو اب وہ یہ ہے کہ چلو 8-10 سال گزار جائیں گے, لوگ نماز پڑھیں گے تو مجھے 8-10 سال ثواب آتا جائے. تو اگر سیلری دے دی تو وہ 1 مہینے میں قاری صاحب نے استعمال کر لی, تو میرا تو ثواب جیسے 1 مہینے بعد کہاں جائے گا, وہ تو قاری صاحب نے کھا پی لیا. اصل میں لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ نے بہت شاندار عمارت کھڑی کر دی, صفحے سارا کچھ, قاری صاحب ہی نہیں ہے. مسجد کس چیز کا نام ہے؟ مسجد دیواروں کا, اینٹوں کا نام ہے. مسجد تو افراد کا نام ہے جو کہ اس کو چلانے والے ہیں. قاری صاحب اچھے نہیں آپ رکھیں گے, اس پہ کمپرومائز کریں گے, دین کا کام کیسے پھیلے گا؟ اور اچھی قرات والا قاری صاحب لے کے آئیں گے تو وہ اچھی تنخواہ بھی ڈیمانڈ کرے گا. اسی طرح خطیب آپ ماٹھا سا رکھ لیں گے, عمارت آپ نے بہت اچھی بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے چیئر لفٹس بھی جو ہے وہ مطلب لفٹس بھی لگا لی ہیں آپ نے, وہ بھی آپ نے لگوا لی ہیں, تو اب لوگ آئیں گی نہیں, یا آئیں گے تو عین جو ہے وہ نماز کے وقت. مطلب اس حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے کہ اصل چیز ہیومن ریسورس ہے, یہ سٹرکچر نہیں ہے. سٹرکچر کے اوپر پیسے لگانے سے زیادہ جو ہے دین سٹرکچر سے نہیں پھیلتا. کہ مسجد کو دیکھ کے کوئی ایمان نہیں لاتا, ٹھیک ہے, مسجد کو دیکھ کے کوئی دین کے قریب نہیں ہوگا. قاری صاحب امام مسجد کو دیکھ کے اس کی بات سن کے لوگ جو ہے وہ دین کے قریب ہوں گے. دین اس عمارت سے نہیں پھیلے گا, افراد سے پھیلے گا. افراد کے اوپر لگاؤ. پوری دنیا میں اس وقت ہیومن ریسورس, ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہوتا ہے. مجھے بتائیں, ہم اس پہ کام ہی نہیں کرتے. تو حافظ صاحب آپ افراد کے اوپر لگانے کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اب آپ پہ آتے ہیں. آپ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں, اگرچہ بھی چھوٹا ہے, آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ, تیزی سے بلکہ بڑھ رہا ہے. تو آپ جو سیلریز دے رہے ہیں تو وہ کمپیٹیٹیو ہیں باقی لوگوں سے؟ اگر ہم مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کتنی سیلری دے رہے ہیں, کہ آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا سیلری دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ابھی تو آپ کہیں کہ 4-5 افراد ہی ہیں, کم از کم سیلری ہم 40,000 دے رہے ہیں, آپ یوں سمجھ لیں, ٹھیک ہے, اور جو میکسیمم سیلری 80,000 ہے. دوسرا مطلب جو آپ کا ادارہ ہے اس کا اگر آپ تھوڑا انٹروڈکشن کروانا چاہیں کہ آپ یہاں پہ کیا کیا کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم نے آج سے کوئی تقریباً 3 سال پہلے یہ شارٹ درس نظامی, ویسے تو ہم نے سٹارٹ وہاں سے لیا تھا, مرکز النور سے لیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں ہمارا کوئی 1.5 سال چلا, پھر ہم اس کو یہاں پہ لے آئے. صحیح. یہاں پہ پہلے ہم نے ایک یہ اسٹوڈیو بنایا تھا جہاں ہم بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں ہم نے کلاس شروع کی. پھر آہستہ آہستہ جیسے کوئی بزنس آپ شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ وہ بڑھ جاتا ہے. آپ سب مطلب اگر میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں کہ جو شارٹ درس نظامی ہے اس پہ بھی کئی دفعہ اعتراض ہوتا ہے کہ شارٹ درس نظامی کا فائدہ نہیں ہے. مطلب وہ جس طرح وہ بولتے ہیں نا کہ نیم ملا ٹائپ کے نا, اگر ہم مطلب یہ الفاظ تو ویسے تو ان ایتھیکل ہی ہیں, تو یعنی اس طرح کے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح پختہ علماء نہیں بنتے. تو اس پہ بھی کئی دفعہ اعتراض ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب فائدہ مند ہے یہ جو شارٹ کورسز ہیں, وہ 2 سال کے ہوں یا 1 سال کا ہو؟ دیکھیے, دین کا علم جو ہے نا, دین کا علم تھوڑا ہو یا زیادہ ہر حال میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں, بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی آپ نے پڑھ لی, وہ بھی فائدے سے خالی نہیں, ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ان کو یہ کورسز کروا کے کوئی مفتی کا سرٹیفکیٹ دے کے ان کو کوئی دارالفتاء میں بٹھا رہے ہیں, یہ ایسا نہیں, مسند افتاء, ہم یہ کام نہیں کر رہے. صحیح ہے. دیکھیے, جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی پرسنل ویل بینگ کے لیے, ٹھیک ہے, پرسنل لیول پہ اپنا دین کا معاملہ بہتر کرنے کے لیے, اپنا فیملی کا, اپنی کولیگ کا, مطلب اب ہمارا جو فرسٹ بیچ ہے جو گریجویٹ ہے تو وہ کیا کریں زیادہ سے زیادہ, وہ اپنے آفس کے جو ماحول ہے, انوائرمنٹ میں زور کی نماز اکٹھے پڑھ لی, اس کے بعد کوئی درس حدیث کر لیا. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ 3 سال پڑھا ایک بندے نے, کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیے. تو میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ آ کے جو شارٹ کورسز کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ترجمہ قرآن, کچھ حدیث پڑھ لی, تو جو انہوں نے ترجمہ قرآن حدیث پڑھ لی وہ آگے جا کے اس کو, جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں تھا کہ درس قرآن, اب لوگوں کو درس قرآن مطلب چھوٹا موٹا درس قرآن دے دیا کریں وہ, ٹھیک ہے, یا چھوٹے موٹے اپنے جو آپ کہیں کہ جیسے فیملی میں کوئی نکاح پڑھانا ہے تو پڑھا لیا, کسی کی فوتیدگی ہو گئی تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی, یا کوئی امام صاحب نہیں تھے تو آپ نے نماز پڑھا دی. یہ کام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, اتنا علم تو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. تو کیا 3 سال میں وہ اتنا بھی علم حاصل نہیں کر سکتا؟ دیکھیں بہت کچھ. ہاں باقی یہ ہے کہ کوئی مفتی بن کے فتویٰ دے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مسند ہے کہ جس پہ انسان, ظاہری بات ہے,
اس کے لیے 3 سال کیا، اس کے لیے مدرسے کے 8 سال بھی کم ہے. صحیح. اس کے لیے کم از کم اس کو اس فیلڈ میں 20-25 سال لگانے چاہیے، پھر اس کے بعد رائے دانی کرنی چاہیے، کوئی اشتہار یا کوئی فتویٰ دینا. جی ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے مطلب یہاں پہ کیا کام ہو رہے ہیں اگر کوئی لوگ استفادہ کرنا چاہیں اس سے؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ شارٹ درس نظامی کے کورسز ہیں، 2 بیچز اس کے چل رہے ہیں. اتوار والے دن ہماری ویکینڈ پہ کلاس ہوتی ہے. پہلا بیچ ہمارا 9 سے 11 جو پرانا بیچ صحیح ہے، اور دوسرا 11 سے 1 بجے. تو اس میں ہم درس نظامی کے جتنے کورسز ہیں وہ سب پڑھاتے ہیں. اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، عقیدہ، وراثت، بلاغت، منطق، عربی گرامر یعنی صرف نحو، اور اس کے علاوہ قرآن کا کچھ سلیکٹڈ. یہ 2 سال کا کورس ہے؟ ہاں 3 سال. 3 سال کا صرف ویکینڈز پہ ہے. ٹھیک. ویکینڈ پہ آپ نے 2 کریڈٹ آورز آپ نے کلاس میں پڑھنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور 2 کریڈٹ آورز آپ کہہ لیں کہ جی آپ کا ہوم ورک. تو فل ٹائم آپ ہی پڑھاتے ہیں؟ فل ٹائم ابھی میں ہی پڑھاتا ہوں. ٹھیک. تو باقی آن لائن ہماری کلاسز چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ابھی جیسے جمعے والے دن آن لائن جو ہے وہ 2 گھنٹے کا یہی درس نظامی آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے. کچھ ایک ہم نے فارنرس کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کی ٹائمیں ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یو ایس اے کینیڈا کے جو لوگ ہیں، تو ان کے لیے علیحدہ سے ایک درس نظامی ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور فزیکل کلاسز چل رہی ہیں. ایک تو ہمارا یہ درس نظامی کا ہے. اب اس میں نے یہ دیکھا کہ یہ انٹینسو کورس ہے. صحیح. کیونکہ اس میں ہم اصول تفسیر، اصول حدیث، یہ ذرا کافی بھاری ہو جاتا ہے. صحیح. سب بندوں کی بیک گراؤنڈ اتنی نہیں ہوتی. بعض لوگ شوق میں آ جاتے ہیں لیکن بہت جلدی ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں کیونکہ اتنا انٹینسو کورس کرنا پاسبل نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی تھوڑی بہت پہلے نالج ہو. پھر اب ہم نا شارٹ کورسز ابھی شروع کریں رمضان کے بعد، صرف ترجمہ قرآن، اصلاحی کورس، جیسے ہم زواج کورس، میرٹل لائف، اس کے بارے میں کچھ کورس شروع کر دیا. اب یہ ہر بندے کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے اس سے. اسی طرح سے جو ہے وہ ناظرہ قرآن کا کورس، تجوید کا کورس. تو یہ چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہے وہ ہم 3 ماہ کے 6 ماہ کے ہم انشاءاللہ اب اس کو بھی لانچ کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا مسجد کا ہے، تو مسجد کو نا ہم ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ لے کے جا رہے ہیں. نئی مسجد بنائی ہے آپ نے؟ نئی مسجد ابھی ہم نے یہاں پہ شروع کی ہے. تو ابھی جنوری میں ہم نے شروع کی ہے. صحیح. کیونکہ یہاں کلاسز میں لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے. صحیح. تو ویسے ہم یہاں چھت ہماری کھلی ہے، یہاں نماز پڑھتے تھے، عموماً کلاس ہوتی تھی، تو سب کو لے کے مسجد میں جانا مشکل ہو جاتا تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے مسجد شروع کریں. جب اپنے لوگوں کے لیے شروع کی تو ہم نے کہا اس کو اوپن کر دیں. بس ایسے ہی شروع ہوا. یہ شارٹ درس نظامی بھی ایسے شروع ہوا تھا کہ کچھ ہمارے محلے میں دوست تھے، انہوں نے کہا ہمارے لیے کلاس شروع کریں، ہم نے شروع کر دی. تو پھر ہم نے اس کو اوپن کر دیا. جب آنا شروع ہو گئے تو کسی نے کہا ریکارڈ کر لی، نیٹ پہ ڈالی، تو لوگوں نے کہا ہم آن لائن جوائن کرنا چاہتے ہیں. وہ مطلب یہ بات سے بات نکلتی ہے. تو وہ اصل میں کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے کوئی ادارہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، وہ کام شروع اسی طرح سے ہوا کہ جیسے 2 اسٹوڈنٹس آ گئے، حافظ صاحب آپ ایسا کریں یوٹیوب چینل بنا لیں. میں نے کہا یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. 2019 کی بات ہے. کیونکہ اپنی پیسے نہیں لگتے، فری میں بن جاتا ہے. میں نے کہا اچھا، کہتے ہیں ابھی بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے 2 منٹ میں بنا دیا. میں نے کہا آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں جاتے ہیں لیکچر دینے کے لیے؟ میں نے کہا ریکارڈ ہوتا ہے بس اس پہ اپلوڈ کر دیں. وہ کمنٹس آنا شروع ہو گئے. تو ایسی بات. اب جیسے ایک بچے نے کیا کیا، فیس بک پیج بنا دیا. اسٹوڈنٹ نے، سر میں نے آپ کے نام کا فیس بک پیج بنایا. میں نے کہا آپ کیا کرنا ہے؟ بس اس کے اوپر کچھ لکھ دیا کریں. تو اب آج اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی 35,000 فالوور ہیں. اوکے. تو ایسے ہوا کہ کسی نے مطلب ڈال دیا. ٹھیک ہے، بندہ ڈل گیا تو وہ بات سے بات نکلتی چلی گئی، ایک ضرورت سے دوسری ضرورت پیدا ہوتی چلی، معاملہ آگے از خود ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ آپ کوئی چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں تو وہ خود ہی پھیلتی چلی جاتی ہے. ایک دکان سے 2 سے 3 دکانیں. یار ہماری دکان تو نہیں ہے، آپ کو پکڑ ہی نہ مذہبی دکان کھول رہی ہے. صحیح. تو حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو مدارس کے حوالے سے کچھ اعتراضات، کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان کو ایک اینگل سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی حافظ صاحب نے بتا دی ہیں. تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.